नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में बताना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हज़रत ज़ुल्करनैन जो हैं उनको ज़ुल्करनैन क्यों कहा जाता था, ये कौन थे, याजूज माजूज किसकी औलाद हैं, इनकी दीवार किधर है और उनको मौत कैसे आएगी। हज़रत ज़ुल्करनैन वो हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में किया गया है, अल्लाह ताला ने, जिनका जिक्र कुरान पाक में आता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा मक्का में बुलंद किया तो लोग हैरान और परेशान थे और बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सराते मुस्तकीम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते थे। जब कुछ न बन पड़ा तो मक्के के दो काफिर उक्बा बिन मुईद और नसर बिन हारिस ने यहूद से मदद लेने के लिए उनके पास गए। यहूद ने चैलेंज के तौर पर 4 सवाल पेश किए और कहने लगे कि अगर ये वाकई नबी हुए तो ये इन सवालों के जवाब हमें देंगे, और अगर ये नबी ना हुए तो ये हजारों साल पहले की बातें हैं जो हम पूछ रहे हैं, एक उम्मी शख्स इन बातों का जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने सवाल ये पूछे कि उस शख्स का हाल बताएं जो मशरिक से मगरिब तक गया, यानी ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। एक और सवाल पूछा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कैसे मुलाकात हुई और आपस में उनकी क्या बातचीत हुई थी, उसके बारे में बताइए। फिर पूछा रूह के बारे में बताइए, और कहने लगे वो जो गार वाले हैं यानी असहाबे कहफ, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम सवालात के जवाबात में सूरतुल कहफ नाजिल फरमाई थी। हज़रत ज़ुल्करनैन का असल नाम कोई और था, लेकिन ये लक़ब था, ज़ुल्करनैन का लक़ब था, जो कि ईरान का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब ज़ुल्करनैन हुआ करता था। उस वक्त ईरान में यहूदी आबाद थे और बख्त नसर जैसे मुख्तलिफ बादशाहों ने उन पर बहुत जुल्म ढाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जो वक्त के नबी थे, उन्होंने ख्वाब देखा था कि 2 सींगों वाला मेंढा है जो कि यहूदियों के लिए निजात का बायस बना। तो उसके बाद जो भी यहूदियों का निजात दहिंदा उनको महसूस होता था, उसका नाम वो ज़ुल्करनैन रख देते थे। लफ्ज़ ज़ुल्करनैन का मतलब है 2 सींगों वाला। जैसे दानियाल अलैहिस्सलाम ने 2 सींगों वाला मेंढा देखा, ऐसे ही वो अपनी निजात दहिंदा को ज़ुल्करनैन का ही लक़ब दिया करते थे। तो ईरान के बादशाह को ज़ुल्करनैन कहा जाता था, यानी कि जो भी बादशाह होता था उसका नाम ज़ुल्करनैन ही होता था। इधर जो हम ज़ुल्करनैन की बात करेंगे वो उस ज़ुल्करनैन की बात करेंगे जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किया है। ये मुसलमान थे और अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा ताकत अता फरमाई थी। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इनको बहुत असबाब अता फरमाई, और इन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत देखने के लिए वो पैसा खर्च भी किया। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन जो हैं ये नबी थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि नबी नहीं थे। लेकिन मैं आपके सामने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल पेश करूंगी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो नबी नहीं थे, बल्कि ये अल्लाह ताला के कोई बरगुज़ीदा बंदे थे। आखिर कोई आम शख्स तो नहीं थे जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया। ये कोई अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ताला के कोई नेक बंदे थे। जनाब ज़ुल्करनैन के दिल में आया कि मैं देखना चाहता हूँ अल्लाह करीम की निशानियां कि मेरा रब सूरज किधर से निकालता है। उन्होंने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, बहुत सारा साजो सामान साथ लिया और मशरिक की इंतहा तक जाने की कोशिश की। जब आप मशरिक के आखिरी किनारे पर पहुंचे हैं तो आपने देखा कि आगे सिर्फ पानी ही पानी है, खुश्की खत्म हो गई और दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे यूं लगा जैसे कीचड़ और गारा और जो पानी है उसमें से सूरज निकल रहा है। फिर कहने लगे मैं देखूंगा कि सूरज गरूब किधर होता है। दुनिया का मगरबी किनारा जो आखिरी किनारा होगा वहां तक जाना चाहता हूँ। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपना लश्कर और वो सारा साजो सामान
لے کر وہاں سے چل پڑے اور مغرب کی انتہا تک پہنچے۔ جب مغرب کی انتہا تک پہنچے ہیں تو وہاں بھی آپ نے یہی دیکھا کہ خشکی کا کنارہ ختم ہو گیا، زمین ختم ہو گئی اور آگے صرف پانی ہی پانی ہے، اور یوں لگا جیسے سورج اس پانی کے اندر چلا گیا ہے۔ آپ نے مشرق سے مغرب تک بہت لمبا سفر کیا، تو اس سفر کے دوران بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ان میں ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا جو کہہ رہی تھی کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج دنیا میں بہت زیادہ فساد برپا کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ان سے ہمیں نجات دلوائیے۔ کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا فرمائی، اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنے بڑے لشکر کا خرچہ اٹھاتے ہوئے آپ نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بھی مدد کیجئے، یاجوج ماجوج قوم سے ہمیں نجات دلوائیے۔ یاجوج ماجوج اصل میں ہیں کیا؟ کہا جاتا ہے یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت طاقت والے ہیں اور بہت اونچے لمبے ان کے قد ہیں اور بہت مضبوط جسم ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، صرف ان کا ذکر ہی ہے۔ اصل یہ کیا ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن کہا جاتا ہے یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلوں کے نام ہیں، اور انہی کے آگے جو گروپ ہوں گے، جو گروہ ہوں گے قبیلے والے، انہی کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج سے نجات کے لیے حضرت ذوالقرنین نے بڑی حکمت عملی دکھائی، آپ نے ان کا رستہ بند کر دیا۔ اصل میں یاجوج ماجوج پہاڑی سلسلے میں رہتے تھے اور باقی لوگوں کی طرف آنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس راستے کو بند کر دیا، آپ نے لوہے کی بڑی بڑی چادروں کے ساتھ اس راستے کو بند کیا، اور پھر اس کے قریب آپ نے کہا اس علاقے کے لوگوں کو کہ یہاں آگ جلائیے۔ اس دیوار کے بالکل قریب بہت ساری آگ جلائی گئی، جس کی وجہ سے وہ لوہے کی چادریں ڈالی ہوئی تھیں وہ پگھل گئیں، ہلکی ہلکی پگھل گئیں، آپس میں بہت زیادہ جڑ گئیں اور بہت مضبوط دیوار بن گئی۔ لیکن قرآن پاک ہی فرماتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ نیچے آنے والے تھے، کیونکہ وہ بہت تیز قوم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو طاقت دی، ان کا راستہ بند کر دیا، اور حضرت ذوالقرنین کی بات پھر قرآن نے ذکر کی۔ حضرت ذوالقرنین کہنے لگے کہ دیوار تو بہت مضبوط ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ لوہے کی دیوار ہے اور اس کے اوپر یہ پگھلا ہوا تانبا بھی آ گیا، لیکن وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّةً، جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی توڑ دینا ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو اپنی طرف سے بڑی مضبوط دیوار بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی کوئی مضبوطی نہیں ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جب وہ چاہے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کہ جو بھی اسباب ہیں عارضی ہیں، اللہ ہی کا حکم ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کی دوسری طرف ہیں اور ایک طرح سے قید ہیں جو جناب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی۔ اب وہ دیوار کہاں پہ ہے اس کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ دنیا میں 5 بہت مضبوط دیواریں ہیں اور کئی سال پرانی ہیں، اور انہی دیواروں میں سے کوئی ایک دیوار یاجوج ماجوج کی دیوار ہے، لیکن یہ فائنل نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں فلاں ہی دیوار ہے یا فلاں ملک میں ہے، یہ فائنل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں روس میں ہے، کچھ کہتے ہیں دیوار چین ہی اصل میں یاجوج ماجوج کی دیوار ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کیونکہ دیوار چین لوہے کی نہیں بنی ہوئی، اینٹوں پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اور جو یاجوج ماجوج کی دیوار ہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ترکی میں ایک دیوار ہے جو کہ لوہے کی بنی ہوئی ہے، حالانکہ وہ کسی بادشاہ نے بنائی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبت میں ایک دیوار ہے بہت مضبوط جو کہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے، پہاڑی سلسلے میں ہے، تو وہ دیوار ہے۔ یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اصل میں یاجوج ماجوج کی دیوار
کون سی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی چھپایا ہوا ہے یاجوج ماجوج کو، ایسے ہی ان کی دیوار کو بھی چھپایا ہوا ہے. انہوں نے دنیا میں کب آنا ہے یہ بھی صرف اللہ ہی کو پتا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اس دیوار میں تھوڑا سا سوراخ بھی فتنہ ہے، یعنی کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اگر ذرا سا بھی سوراخ ہو گیا تو یہ بھی ایک فتنہ، یعنی کہ بہت آزمائش والا کام ہو سکتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے قبیلے والے ہر روز دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دیوار کو سارا دن توڑتے رہتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، باقی کل آ کے توڑیں گے. لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ وہ صبح تک دیوار دوبارہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، اگلے دن دوبارہ پھر آ کے توڑتے ہیں، اور اسی کوشش میں کئی ہزار سال ان کے گزر چکے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب پھر انہی میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو دیوار توڑتے توڑتے شام کو کہے گا کہ جتنی دیوار رہ گئی ہے انشاءاللہ ہم صبح توڑیں گے. تو اس کے انشاءاللہ کہنے کی برکت کی وجہ سے وہ دیوار دوبارہ نہیں بنے گی اور وہ لوگ اگلے دن دیوار کو توڑیں گے اور انسانی آبادی میں آ جائیں گے. جب وہ دنیا میں آئیں گے تو انسانوں کو بھی کھا جائیں گے، درندوں کو بھی کھائیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے. جو بچے ہوئے انسان ہوں گے وہ بہت پریشان ہوں گے. یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا ہے اور جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنا ہے کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے، کیونکہ جیسے قرآن پاک میں ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر بلندی سے بہت تیزی سے نیچے اترنے والے ہوں گے. پہاڑوں سے بہت جلدی انہوں نے انسانی آبادی میں آ جانا ہے، یاجوج اور ماجوج کے دونوں قبیلوں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فتنے سے پناہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا قبول کریں گے اور یاجوج ماجوج جو ہیں ان کی گردن میں ایک کیڑا لگ جائے گا، ایک بیماری ایسی لگے گی کہ ان کی گردنیں گل جائیں گی، جس کی وجہ سے بہت جلد وہ مر جائیں گے. اور پوری زمین میں یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی اور ذرا بھی جگہ بچی ہوئی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں. اب پھر پریشانی ہوگی کہ ان کو کہاں پھینکیں، اتنی لاشیں ہیں اور اتنے یہ یاجوج ماجوج مرے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا. وہ پرندے آ کے ان کی لاشوں کو اٹھا کے کہیں دور اللہ کے حکم سے لے جائیں گے. اس کے فوراً بعد بارش ہوگی اور ساری زمین پاک صاف ہو جائے گی. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائرس اعظم ہی حضرت ذوالقرنین تھے، کچھ کہتے ہیں اسکندر اعظم ذوالقرنین تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال ایران کے بادشاہ کو بھی ذوالقرنین کہا جاتا تھا، اور آج بھی ایران میں ایک بہت بڑی قبر ہے جس کے اوپر حضرت ذوالقرنین لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نجات دہندہ تھے، انہوں نے بہت ساری مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرمائی. بہرحال جو بھی تھے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.